पाकिस्तान में 250 रुपए पेट्रोल था, अब वो तकरीबन 400 से भी ऊपर चला गया। 400 is the highest in this region यार। बोलते बहुत हैं कि मेरा दिल जलता है, पत्थर रख के दिल पे मैं करता हूँ। एक चीज होती है लेवी। आज तक इन्होंने उस पैसे का हिसाब दिया जो लेवीज का आज तक इस्तेमाल किया। IMF कहता है लेवी लगा दो, तो क्या IMF से भी रिनेगोशिएट किया जा सकता है? जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये इस माह में भी कहीं खत्म हो गया मई में, तो इसका इफेक्ट जो है वो कई महीनों तक आपको शायद देखने में आए। जिम्मेदार तो जाहिर है कि रियासत ही को जाएंगे, उनकी प्लानिंग ठीक नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट है, सुबह ट्रम्प के बयान से वो ऊपर जाती है, शाम को ट्रम्प के बयान से वो नीचे आ जाती है, तो उनका कारोबार तो चमकेगा। ये है कि वहाँ के अवाम को भी नुकसान होगा। पाकिस्तान ने कमाल किया, बहुत सोलर लगा यहाँ पे, उसको अब हमारी हुकूमत डिस्करेज कर रही है। लाइसेंस लेना पड़ेगा अब नए सोलर्स लगाने के लिए। उन्होंने तो अपने पैसे वैसे बना लिया, आप गवर्नमेंट ने पैसे उसके बढ़ा दिए। इसके ऊपर हम खुश हो जाते हैं कि वो कहता है भाई माय फेवरेट फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, 6 जहाज गिराने वाले। बस पर्सनैलिटीज हो गई, जितना होना था आप ले लीजिए। पीस प्राइस आपने ट्रम्प को दिला दिया। बातें इतनी होती हैं, मिनरल में ये हो गया और हम आके अपनी ऑयल कंपनीज ले आएंगे। याद है ट्रम्प साहब जी कितनी ऑयल कंपनीज आई थी जो ऑफशोर की बिडिंग हुई। कोई चीज उठाओ ना, वही जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है। बातें करते रहे, एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया? सीपैक करते रहे। सीपैक भी केचवे की चाल चल रहा है। आपके स्टेटिस्टिक्स बताते हैं 26 अजलाएं पाकिस्तान के अंदर ऐसे जो उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है सबसे नीचे, उसमें से 21 बलूचिस्तान। कराची में 15-17 घंटे लोड शेडिंग, पंजाब में लोड शेडिंग, हीट वेव से हमारे रोजाना की बुनियाद पे लोग मर रहे हैं। के जो है बड़ा फख्र करती है कि हम सबसे आगे हैं। इतने लोगों की अमवात हो जाती है, बारिश होती है तो ना उस सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, ले दे के कुलाड़ा चला देते हैं कि जी जहाँ से बिल नहीं आया। ये कुंडा पार्टी होती है ना, ये सिर्फ कोई अकेले बंदे नहीं कर रहे होते, इनके स्टाफ के लोग कर रहे होते हैं। मेरे पास मेरे एक एम्प्लॉय ने आके कहा कि जी गैस का एक बंदा SSGC का आया है, वो कह रहा है मैं आपका मीटर स्लो कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज़ पॉडकास्ट। और एक और एपिसोड आपके साथ मौजूद है और हमारे साथ जो मौजूद मेहमान हैं वो ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आते रहे फरासत शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पिछले पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़, मतलब हमारे दो पॉडकास्ट पहले भी हुए, आप पहले भी आते रहे हमारे पॉडकास्ट में, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बहुत ही चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे एक आम आदमी के मसले से लेके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मसला चल रहा है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। ऑयल है, गैस है, पावर सेक्टर है, पूरा इफ़ेक्टेड है। तो इसके ऊपर ही हम कोशिश करेंगे कि आज डिस्कशन को करें भी और आपसे कुछ जानने की कोशिश भी करें और समझने की कोशिश भी करें। बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू इंटरनेशनल जो क्राइसिस इस वक्त चल रहा है या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है उससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये बताएं, जो पाकिस्तान में तकरीबन 250 रुपए पेट्रोल था और अब वो तकरीबन 400 हो गया, बल्कि 400 से भी ऊपर चला गया था और जैसे हुआ था। तो इस पूरी चीज़ के अंदर अगर हम ये कहें कि ये एकदम से हो गया, तो क्या ये एकदम से वापस आ जाएगा या ऐसा नहीं होगा? इसमें जो एक्सपर्ट्स की रीडिंग्स हैं वो ये बताती हैं कि अगर तो ये क्राइसिस सिचुएशन जो ब्लॉकेड हुआ है, एक्टिव वॉर तो किसी हद तक ख़त्म हो गई थी। वो जो पाकिस्तान का उसमें अच्छा एक किरदार था, पीस हो गया कुछ दिन के लिए, वो चल रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। लेकिन ब्लॉकेट की वजह से असल तो मसला ऑयल एंड गैस का तो ब्लॉकेट की वजह से है। तो ब्लॉकेट तो अगर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये इस माह में भी कहीं ख़त्म हो गया मई में, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो कई महीनों तक, कम से कम 5-6 महीने तक आपको शायद देखने में आए। और अभी इसकी जो वर्स्ट सिचुएशन थी वो अभी हमारे पास नहीं आई, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं, उससे गुजारा चल रहा होता है, रिजर्व्स होते हैं। वो भी एक मसला है कि हमारे रिजर्व्स क्यों इतने कम हैं। तो वो इस वजह से वो कुछ देर तक तो आपको उसका असल ब्रंट ऑफ दैट विल नॉट बी फेल्ट। लेकिन वो कुछ दिन अगर और ये चलता रहा तो हमारे जैसी कंट्रीज़ के पास, जिनके पास हमारे पास फॉल बैक ऑप्शंस नहीं है, अब चाइना जैसे कंट्री है तो उसके पास तो 6 महीने का रिजर्व है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो हार्डली फ्यू डेज़ का था, उसमें से भी कुछ यूज़ हो गया होगा, अब क्या रह गया बाकी। तो ये बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन है। बहुत संजीदगी से इसकी तरफ जो भी प्लानिंग हम कर सकते हैं, जो भी चीज़ें अब हमारे हाथ में हैं, वो कब लॉन्ग टर्म चीज़ें तो वो बाद में ही होंगी, लेकिन फौरी तौर पे जो मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। तो ये तो एक तो ये बात हो गई। और अगर ये दोबारा जंग शुरू हो गई या ब्लॉकेड एक लंबे अरसे तक रह गया तो फिर तो बहुत ही सीवियर सिचुएशन होगी।
مطلب جو ادارے ہیں جو اس پریڈکٹ کرتے ہیں آگے اکنامک فیوچر کو، وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ اور چلتی رہی کچھ جنگ تو پھر ایک ریسیشن آئے گا، ایک ورلڈ وائڈ ریسیشن آئے گا. تو ورلڈ وائڈ ریسیشن کے اندر ہمارے جیسی جو کنٹریز ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں، زیادہ کہ ہمارے پاس اتنا کوشن نہیں ہوتا، نہ کیش ہوتا ہے. ہم پہلے ہی ڈیٹ سروسنگ کے اندر اپنا آدھا تو بجٹ کے وہ اسی کے لگ جاتا ہے. تو ہم بہت سیویئر سچویشن میں جا سکتے ہیں اگر یہ وار پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، ایک لمبے عرصے تک بلاکیڈ رہتا ہے. اچھا سر، اس میں جو جیسی پرائسز بڑھی، پہلے ایک دم سے ہم نے بہت ہی زیادہ 150 روپے 155 روپے اس طرح کچھ بڑھا دیے تھے، اور بالکل ایک جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو شوق لگا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ پیسے کم ہوئے، پھر پیسے اب تو تھوڑے بڑھ گئے، اور سمجھیں کہ بڑے شوق کے بعد پہلے تھوڑا سا ریلیف اور دوبارہ گریجولی اتنے کے اوپر ہی لے آئے جس پہ تھا. کیا یہ پینک سچویشن نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پہ ابھی وہاں پہ پرابلم آئے اور ایک لے مین کہتا ہے کہ بھائی آج وہاں پہ پرابلم آیا تو آپ کے پاس ریزرو اور آپ کے پاس جسے کہتے ہیں ہوگا، لیکن آپ نے ایک دم سے اس کو بڑھا دیا. پلس دو چیزیں، ایک تو یہ چیز ہو گئی، پلس یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے لیوی، جس کو بہت عموماً ہم ڈسکس کرتے ہیں یا میڈیا کے اندر آ رہی ہے، لیکن پبلک کو ابھی تک بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کتنی ہوتی ہے، کیا یہ اتنی ہی رہی، کیا یہ کم ہو گئی، کیا یہ بڑھ گئی. ان دو چیزوں پہ کائنڈلی بتائیے گا کہ ایک یہ اعتراض کہ فوراً کیسے ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرا لیوی. ایک تو یہ کہ پہلے ہم زیادہ وقفے سے اس میں چینجز لاتے تھے، جو ہمارے خیال سے 15 دن، جی ایوری 15 دن میں وہ جو ہر ہفتے ہوتا ہے، بالکل فرائیڈے تھرسڈے نائٹ کو قطاریں لگی ہوئی ایسے ہوتی ہی ہیں. ایسے ہی ہے. تو ایک مجھے ایک عجیب سی بات یہ لگتی ہے کہ حکومت ریاست کو پبلک یا مفاد عامہ کی طرف سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. پہلے ہی ہمارے 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں پاورٹی لیول کے نیچے ہیں، ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ باقی چیزیں تو سوچ لیتے ہیں کہ آپ نے IMF کو کیسے خوش کرنا ہے، اس کی کیسی منت سماجت کرنی ہے، اپنے لوگوں کے مفادات جو طبقات ہیں جو ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں اور ان کو تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے میرے خیال سے کوئی سیریسنس بہت زیادہ نہیں ہے. بولتے بہت ہیں کہ میرا دل جلتا ہے اور پتھر رکھ کے دل پہ میں کرتا ہوں، لیکن یہ تو آپ نے جیسے سوال کیا نا لیوی والا، اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. یہ لیوی جو ہوتی ہے یہ ایک تو آپ کے پر پریشر ہے IMF کی طرف سے کہ لیوی کو انکریز کریں، اور لیوی کو ہی آپ حکومت جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا فریلی اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں. لیوی کو ہم ٹیکس کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ٹیکس از ڈفرینٹ. جیسے GST ہے یا کوئی ٹیکس ہے، اس کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو اپروو کرانے کے لیے، ایک پارلیمنٹری ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس سے گو تھرو کر کے پھر یہ پاس ہوتی ہے، لانگ ٹرم چیز. لیکن جو یہ لیوی ہوتی ہے اس کے اندر گورنمنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی ٹائم پیریڈ کے لیے اسے لگایا جا سکتا ہے. کوئی آگے یہ تو زمانے سے ہوتا تھا، یہ اسلامک ہسٹری میں ایون دیکھا کہ یہ جنگ ہو رہی ہے جی، تاتاریوں سے جنگ ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک ہم نے ایک لیوی سمجھے ایک طرح کا تھا، وہ لگا دیے کیونکہ ہمیں اسلحہ اکٹھا فنڈ قائم کر لیا، جو جنگ ختم ہو جائے گی ختم کر دیں گے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لیوی تو ہے موجود، 60 سے موجود ہے ہمارے پاس، اور وہ لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ استعمال حکومت نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن پچھلے سمجھے کہ 10-15 سالوں کے اندر یہ رجحان بہت بڑھ گیا، اور اس کے اندر IMF کا بڑا کردار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، لیوی بڑھا دو. اب لیوی بڑھانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ حکومت تو بڑھا لیتی ہے بغیر کسی ڈسکشن کے، بغیر کسی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کیے بغیر، جو پبلک کے نمائندے ہیں اس کا کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے لیوی ٹھک سے بڑھا دی. اب لیوی جو لگاتے ہیں، یہ لیوی کا بائی ڈیفینیشن اٹ ہیز ٹو بی فار سرٹن پرپز اینڈ اٹ ہیز ٹو بی اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. لیکن یہاں پہ ایک دفعہ جب لیوی لگ جاتی ہے، مثلاً یہ کہ انہوں نے لیوی لگائی کہ وہ نیلم جہلم ڈیم کی جو ہے وہ ایک لیوی ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کے اس کے اندر آئی. اب وہ چل رہی ہے مسلسل، وہ کبھی لگ جاتی ہے تو پھر ختم نہیں ہوتی. میں نے سنا تھا کہ پتہ نہیں کوئی وہ ریڈیو کا بھی ٹیکس ابھی تک آتا ہے کسی کے اندر، جو لائسنس کا وہ آتا ہے. حکومت کبھی بھی کسی چیز کو کم کرنے کی طرف وہ سوچتی نہیں، وہ سوچتی ہے جتنے زیادہ اب جب ہو رہی ہے اتنی پریشانی میں لوگ ہیں، تو یہ مجھے ایسی لگتا ہے کہ کہیں ہڑتال ہو گئی، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، تو کوئی کھڑا ہوا بندہ کہتا ہے یار میں بھی لوٹ لوں تھوڑا سا. تو حکومت از بیہیونگ لائک دیٹ پرسن کہ میں بھی تھوڑا سا اپنا نکال لوں، چلو یار IMF والا میرا مسئلہ ہے اس کو یہاں حل کر لیتے ہیں، لیوی تھوڑی بڑھا دیتے ہیں.
وہ بھی خوش ہو جائیں گے, ادھر بھی ہنگامے میں جو نا بس چپ چاپ جو ہے نا. تو کیا اس پورے سینیریو میں ہم نے لیوی بڑھائی ہے؟ لیوی بڑی ہے نا, لیوی بالکل لیوی انہوں نے بڑھائی ہے, اور پتہ نہیں ابھی اور کتنی بڑھا دیں گے. ٹوٹل لیوی کی اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن ایک گڈ بٹ آف منی دیٹ وی پے ٹوورڈز لیوی آن ایوری لیٹر, ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے ٹیکس لگا لیں, اس کے اندر اور دوسرے کتنے سرچارج ہیں وہ سارے لگا لیں, تو یہ تو آدھی قیمت کا پیٹرول ہوتا ہے, باقی سر قیمت تو آپ حکومت کو دیتے ہیں. اب حکومت کو دے دیتے ہیں, کوئی پرپس ہے تو دیں نا. اگر پرپس یہ تھا کہ جی ہم اپنی ریفائنریز کو ری بلڈ کریں گے, جی اپ گریڈ کریں گے, کیا ہو گئی ریفائنریز؟ کہاں گیا وہ پیسہ؟ آج تک انہوں نے اس پیسے کا حساب دیا جو لیویز کا آج تک استعمال کیا. کوئی لیوی آگے لگانے سے پہلے, بڑھانے سے پہلے حکومت کو ضروری اس بات پہ ان کو قائل کرنا پڑے گا, مجبور کرنا پڑے گا, اور چاہے سیاسی پریشر ہو کسی طریقے سے بھی, کہ یہ اس پیسے کا پہلے حساب دیں کہ لیوی کی مد میں ابھی تک انہوں نے اکٹھا کیا وہ کہاں خرچ ہوا. اور دوسرے اس بات کو یقینی بنائے کہ آئندہ اگر کوئی لیوی لگتی ہے, کسی ڈیم کی وجہ سے لگ گئی یا کسی ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے کی وجہ سے لگ گئی, تو وہ پیسہ اسی مد میں جائے. اس کی کون مانیٹرنگ کرے گا؟ اس کی کوئی اوور سائٹ کمیٹی ہونی چاہیے, تب جا کے آپ عوام کے پاس جائیں تو عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن تو آپ پیسے لیتے ہیں کسی مد میں اور اس کو لگا دیتے ہیں کہیں اور, تو یہ تو فیئر نہیں ہے نا. ایک تو ویسی پسے ہوئے عوام ہے, آپ اس کے اوپر ایک ٹیکس لگا رہے ہیں, ایک لیوی لگا رہے ہیں, سر چارجز لگا رہے ہیں, اور لیوی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں چلی جا رہی ہے. ایسی لیوی کے تو ہم بس سخت خلاف ہیں کہ آپ بس لگا دیں اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو. جب تک ایک میکینزم مانیٹرنگ کا نہ ہو کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, ایک اکاؤنٹ ہو جس کے اندر وہ پیسے جمع ہوتے ہوں, اور اس اکاؤنٹ سے پھر اسی چیز کے لیے استعمال ہو. وہ نہیں کہ گاڑیاں لینے میں اور ایروپلین خریدنے میں اور اس پہ چیزیں خرچ ہو جائیں, اور لیوی جو اور وہ ڈیٹ سروسنگ کے اندر لگ جائے, کوئی کسی میں لگ جائے. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. جس چیز کے لیے لیوی لی جائے عوام کو آگاہ کر کے پھر اسی کے اوپر اس کا استعمال ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے. سر اس پورے سینیریو میں آپ کا بھی ظاہر سی ادھر رابطہ ہوگا منسٹرز سے یا وزارت پیٹرولیم سے, ان کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے کہ وہ لیوی کیوں بڑھاتے ہیں؟ اونلی سمپل آنسر از IMF, یا کوئی اور جسٹیفیکیشن بھی, جس طرح آپ نے کہا کہ فلاں کسی چیز کے لیے لیوی لگائی جاتی, تو کیا یہ ہے یا یہ صرف IMF پہ, تاکہ ہم ایشو کو یہ سمجھ سکیں کہ IMF سے تو پھر IMF سے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ اچھا, اس میں یہ کہ پیٹرولیم منسٹری یا انرجی منسٹری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی قصور ہے. یہ لیوی ویوی کا کام تو فائنانس منسٹری کرتی ہے, وہی لگاتی ہے. تو وہ سوال جو ہے آپ کا ان سے بنتا ہے, ہم سے نہیں بنتا. ہم سے اویلیبلٹی کے بارے میں پوچھ لیں, ایکسپلوریشن کے بارے میں پوچھ لیں, ڈاؤن اسٹریم اپ اسٹریم پوچھ لیں, پاور کا پوچھ لیں, وہ ہم جواب دیں. لیکن جو لیوی لگاتی ہے وہ تو آپ کی کہیں شارٹ فال آ گیا, آپ ٹیکس نہیں جمع کر سکے, جیسے کہ ہوتا ہے بالکل ہی ان کی فعالیت جتنی ہے FBR وغیرہ کی وہ نہیں کر پاتے, تو اس کو کہاں سے پورا کریں گے؟ اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو بھی کوئی چیز چاہیے کہ کہاں سے پورا کریں, اور IMF کا یہ زور بھی اوپر کہ آپ کو تو پورا کرنا ہے. تو اس لیے وہ لیوی لگا دیتے ہیں ٹھگ سے, اور اس کے اوپر ہم اور آپ جو ہے اس کی لیوی ادا کرتے رہتے ہیں, اور نہ ہمیں قرضے سے چھٹکارا ملتا ہے, نہ کسی اور مد میں جو لیوی لی جاتی ہے وہی کام مکمل ہو پاتا ہے. تو یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے, کیونکہ عام آدمی کو فوراً جسٹیفیکیشن, یہ مثال کے طور پہ اگر میرا چھوٹا 5 سال کا بچہ ہی پوچھ رہا ہے نا کہ پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے, تو میں اس کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ بھائی وہ کیونکہ جنگ چھڑی ہوئی ہے, اب وہ کنٹینرز نہیں آ رہے یا جو ہے وہ ویسلز نہیں آ رہی, تو اس لیے پیٹرول کیونکہ سپلائی کم ہو گئی, اس لیے جو ہے آپ کی ڈیمانڈ اتنی ہے تو آپ کے پرائسز بڑھ رہی ہیں. کیونکہ لیوی کے چکر تک ہم ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ میڈیا کے اندر آ گئے, لیکن میجورٹی آف دا پاپولیشن اس کو جنگ سے کوریلیٹ کرتی ہے. تو کیا ہم یہ آپ کی بات سے سمجھیں کہ جو جنگ ہے اس سے جتنا پرسنٹیج آف پرائسز بڑھی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں ڈیو ٹو دا انکریز ان لیوی؟ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو جنگ ہے اس سے افیکٹ نہیں آیا. ظاہر ہے پروڈکشن کم ہوئی ہے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, آپ گیس بھی جو ہے آپ نے جا کے اسپاٹ پرائس پہ خریدی ہے, گیس کی سپلائی بند ہو گئی تھی, LNG کی قطر سے جو آ رہی تھی, فورس میجور کر دیا انہوں نے, ہم نہیں کر سکے, ہم ابھی بھی پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو, جو کہ ایک اور مسئلہ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر. تو اس کا اثر تو ہے, جنگ کا اثر ہے, لیکن جنگ کے اثر ہی کو تو کنٹرول کرنا ریاست کا کام ہے کہ اس کا افیکٹ کم سے کم عوام تک جا سکے, نہ یہ کہ وہ تو افیکٹ ہو رہا ہے آپ اس کے اندر اپنی چاندی بھی کر لیں کہ چلو میں بھی یہ کچھ
کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں اور اپنے مسائل بھی حل کر لیتا ہوں. یہ وقت نہیں اپنے مسائل حل کرنے کا. اس وقت تک جب تک لوگوں کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوگا, آپ کی اکنامی کے لیے بھی ضروری ہے. لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا وہ خرچ کریں گے, اوپر جائیں گے. آپ جا کے پوچھ لیں, میں نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں کیونکہ میں ہوتا ہوں تو وہاں روڈ سائڈ پہ لوگوں سے پوچھا جو ریسٹورینٹس چینج وغیرہ ہیں, ہاؤ از دا بزنس. وہ کہتے ہیں کہ سر یہ جو کو لیوش والے جو علاقے ہیں اس میں تو ہماری برانچز پھر بھی ٹھیک چل رہی ہیں, لیکن یہ روڈ سائڈ والے کا بزنس کم ہو گیا. اور یہ اسلام آباد ہے, یہ اسلام آباد کی مطلب ابھی تو دوسرے شہروں چھوٹے شہروں کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو یہ بزنس نہیں ہو رہا. جب بزنس نہیں ہو رہا تو اکانومی پہ اثر پڑے گا, کوئی رولنگ نہیں ہوگی پیسے کی. پیسے ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس. بھائی یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں, یہ فوڈ پینڈا والے, یہ بائکیا والے, یہ کہ نیا سیکٹر ڈیولپ ہوا تھا نا, اس کو جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو وہ ایک بائکیا والے نے مجھے بتایا کہ میں نے تو نہیں چلائی گاڑی, موٹر سائیکل نہیں چلائی آج. اس دن کا میں نے پوچھا, کہتے ہیں میں نہیں چلائی, اتنا مہنگا ہو گیا کہ میں تو کر نہیں پا رہا. تو یہ پورا سیکٹر جو ہے یہ بے روزگار ہو جائے گا, یہ پھر بوجھ بنے گا اکانومی پہ. خاندان جو ہیں پورے پریشر میں آئیں گے. تو آپ کو ہر طریقے سے ان کو تو دینا ہی دینا ہے. جو لوور جو ہمارے فائنینشلی چیلنج لوگ ہیں نا, ان کے تو خیال کرنا ہی کرنا ہے. اب بلوں کے اندر آپ پیسے بڑھا رہے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے سولر سسٹم کے اوپر آپ نے لگا دیا. اب تو لائسنس لینا پڑے گا نئے سولرز لگانے کے لیے. ایک اور یہ کہانی انہوں نے شروع کر دی کہ سولر کے لائسنس لینے پڑیں گے. بالکل اور وہ 1 کلو واٹ کے اوپر بھی لگایا تھا. کچھ واپسی کا انہوں نے دیا تو ہے, انہوں نے شاید کچھ واپس بھی لیا, لیکن جتنا بڑھاتے ہیں اس سے بہت کم واپس لے لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جی سب ٹھیک کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. جیسے 458 کر دیا تھا پیٹرول کو, پھر کم کر کے 400 کے قریب لیا. انہوں نے کہا کہ جی چلو کم ہو گیا, لوگ خوش ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یہ 400 از دی ہائیسٹ ان دس ریجن یار. ون آف دا ہائیسٹ. آئی تھنک سری لنکا اس تھوڑا سا, کیونکہ ان کے بہت مسائل تھے, وہ شاید ہم سے تھوڑے سے زیادہ ہیں, لیکن سب سے زیادہ مہنگا تیل ہم خرید رہے ہیں, ہمارے عوام خرید رہے ہیں, جو کہ 40% سے زیادہ پاورٹی کے نیچے ہیں. تو کیا حالت ہو گئی ہے اس کی. اس کا ذمہ دار تو ظاہر ہے کہ ریاست ہی کو دائیں گے. ان کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے. تو لانگ ٹرم پلاننگ میں تو بہت بڑے بڑے پرابلم ہے نا, وہ تو ہم آپ سے ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ شارٹ ٹرم جو ابھی کرنے چاہیے میجرز, وار افیکٹڈ جو ٹائم ہے اس کے اندر, اس میں بھی یہ ناکام ہے فی الحال. اچھا سر, جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, صبح ٹرمپ کے بیان سے وہ اوپر جاتی ہے, شام کو ٹرمپ کے بیان سے وہ نیچے آ جاتی ہے, اور ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب 3-4 بیان آتے ہیں دن میں, ایک دم سے اسٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے اور آئل پرائسز بھی نیچے جانے لگ جاتی ہیں. ایک دم سے وہ کہتا ہے نہیں اب میں چھوڑوں گا نہیں, اب حملے شروع ہونے والے ہیں. فوراً اسٹاک بھی نیچے, پیٹرول یہ آئل پرائسز بھی اوپر انٹرنیشنل. تو آپ کو اس میں کچھ یہ بھی لگتا ہے کہ اس پورے سینیریو سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اس سارے ڈیسیجنس کا, یا یہ بھی جیسے کہتے ہیں کہ یہ بیان بھی اس لیے دلوائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور پھر کچھ لوگوں کو نقصان ہو؟ کیا اس کی کوئی وہ ہے؟ ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس ایسا نہیں ہے جس کی بیسس پہ میں یہ بات کر سکوں, لیکن اپیرنٹلی لگتا ہے ایسے ہی. لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ اوپر نیچے کر رہے ہیں چیزوں کو. پتہ نہیں کیا مقصد تھا اس جنگ کا, ان کو خود بھی واضح نہیں ہے. ساری دنیا اس میں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وائی دے ڈڈ دیٹ. کوئی لانگ ٹرم سوچنے والے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں اس کے بارے میں. یہ تو چلے ایک بات ہو گئی نا کہ کسی کو تھوڑے تھوڑے بیانات سے فائدہ ہو گیا, لیکن لانگ ٹرم کے بارے میں ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کچھ اور لوگوں کو بھی یہ سوچ ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ اس کرائسس سے جب آئل کی یہ جو 20% آئل یہاں سے آتا ہے, اس کی زیادہ ساؤتھ ایشیا میں, چائنا, انڈیا, ہمارے پاس یہ سب لوگ, کوریا, یہ افیکٹ ہوں گے اس سے. ٹھیک ہے, زیادہ یہاں سے سپلائی ان کی جاتی تھی. تو پھر اس کے بعد ویئر ول بی دا سورس. اگر یہ سورس بند ہو جاتی ہے لمبے عرصے کے لیے, who will be supplying the deficit. وہ تو امریکہ کہتا ہے ہم سے لے لو. امریکہ تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہے. تو وہ تو صدر صاحب کو انہوں نے تو کھول دیا کہ وہ الاسکا کی بھی ڈرلنگ کھول دی, گولڈ ڈرل, بیبی ڈرل والا بھی کہانی کر دی کہ جی کرو تم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی بہت سے ان کی کموڈیٹیز ایسی ہیں, بہت سے پیٹرولیم کے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ فیزیبل نہیں ہو رہے پرائسز کی وجہ سے. مثلاً شیل آئل, شیل گیس جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہو رہا. ابھی اتنے مہنگا ہونے کے بعد بھی شیل کے لیے ڈرلنگ شروع نہیں ہوئی, لیکن یہ جب 180 پہ پہنچ جائے گا تو پھر شیل کے لیے بھی ڈرلنگ شروع ہو جائے گی. تو ان کا کاروبار تو چمکے گا. یہ ہے کہ وہاں کے عوام کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ ان کا کاروبار بھی تو کمپنیز کر رہی ہے نا. کمپنیز تو مارکیٹ ریٹ کے اوپر, دنیا کے ریٹ پہ بھی ان کے عوام کو دیں گے. وہاں پہ بھی گیس اسٹیشن کے اوپر لوگ مہنگائی آئل خرید رہے ہیں, ابھی بھی خرید رہے ہیں, اور آئندہ بھی اور خریدیں گے. تو عوام کو تو نقصان ہوگا, لیکن ان کمپنیز کو فائدہ ہوگا.
اور امریکہ کو ان کا شیئر جو ہے جس کے لیے وہ بڑے بے چین ہیں, جو سوویت یونین رشیا سے جو ان کی یوکرین والی وار ہوئی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے لے لیں بس, گیس کیا ضرورت ہے, قطر سے بھی لینے کی ضرورت نہیں, ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں LNG. تو دے وانٹیڈ ٹو سیل دیئر. امریکہ کے ساتھ یہ ایک تو جنرل یہ مسئلہ ہے کہ بیکاز آف دی لانگ ڈسٹینس ان کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. جبکہ مڈل ایسٹ دیکھیں, آپ دیکھتے ہوں گے نا, برینڈ, WTI, یہی نام ہاں, دبئی لائٹ, یہ جو نام ہے نا, اب جو WTI ہے ویسٹ ٹیکسس کا, وہ اس کی جو پرائز, اس کی جو کوالٹی ہے, اٹ از بیٹر دین دیز آئل. ٹھیک ہے, لیکن وہ کم پیسے پہ بکتا ہے, اس کی پرائس اتنی زیادہ نہیں تھی. اس کی وجہ ہے کہ اس کی لاجسٹکس بہت مشکل ہو جاتی ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن, کیونکہ زیادہ کنزمپشن کا زون تو یہاں ہے نا, تو یہاں سے مڈل ایسٹ زیادہ قریب پڑتا ہے, یہاں سے ایران زیادہ قریب پڑتا ہے, گلف زیادہ قریب پڑتا ہے, ایون رشیا, سب. اور امریکہ سے آپ لے کے آتے تو اس کی پرائس میں ایڈیشنل ٹرانسپورٹیشن, اور پہلے تو لینڈ سے وہ لے کے آتے ہیں, اوکلاہوما سے ادھر سے وہ ٹیکسس لے کے آتے ہیں, آپ کے جو لوئزیانا لے کے آتے ہیں, جہاں سے وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ کرنے کے بعد پھر وہ یورپ پہنچتا ہے. اٹس اے لانگ تھنگ. تو اس وجہ سے وہ اس کی پرائس جو ہے وہ یہ والے پریفر کرتے ہیں. اب یہ نہیں آئے گا تو ظاہر ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے, پھر اسپاٹ مارکیٹ میں جائیں گے, پھر یہ کریں گے. تو ان کو لانگ ٹرم تو ہے کچھ فائدہ, عوام کو نہیں ہے. لانگ ٹرم ان کو فائدہ ضرور ہوگا, اور شاید کوئی بہت ہی اتنی لانگ ٹرم سوچ رہے ہو کہ جی چائنا کو آپ نے اگر ہرٹ کرنا ہے بیکاز دے آر ٹیکنگ اوور, جو پوزیشن ہے اس کو قریب آ گئے, میچ کر رہے ہیں, باہر اوپر بھی نکل گئے, تو چلے ہم اپنا تھوڑا نقصان کر لیتے ہیں, لیکن ان کو زیادہ نقصان. کیونکہ ایک کانسپیریسی والی ویڈیوز جو ہوتی ہیں نا سوشل میڈیا پہ آتی ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے اور پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ وہ کھلے, اور امریکہ اس کو نہیں کھلوا پا رہا, اور ایران, اب تو بلکہ امریکہ نے ہی بند کر دیا, کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ کا پلان ہی ہو کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنا ہے فار اٹس اون ڈومیننس اور چائنا کے کم ہونے کی. اب یہ بھی ڈسکشنز چل رہی ہیں, تھیریز تو بہت ساری ہیں, پاسبلٹی تو ہے. دیکھیں آپ کی ان کی پاور تو لوز کے بعد امریکہ از آن ڈکلائن نظر آ رہا ہے نا, تو اس کو ڈیسپریٹ میجرز کرنے, اس ٹائم کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے, ابھی نہیں. اب چائنا نے کیا تیاری کی ہوئی, چلیں 6 مہینے تک ان کا تو کوشچن ہے, لیکن 6 مہینے کے بعد کیا کریں گے, کیونکہ چائنا بھی تو بالکل جسے کہتے ہیں فرنٹ پہ نہیں, پیچھے بہت ساری چیزیں ایکٹیولی کر رہا ہے, لیکن اس فرنٹ کے اوپر آگے کوئی بہت زیادہ ایکٹیو وار کے اندر وہ انوالو نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں آپ, یہ ایک تو ایک ان کی پلاننگ ہوتی ہے, ایک اور بھی پلاننگ کہیں اور چل رہی ہوتی ہے. اب اس پلاننگ کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں جو ہو سکتی ہیں, اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ جب آئل اینڈ گیس کی پرائسز بڑھے گی تو یقینی طور پہ چاہے وہ کہیں سے بھی سپلائی ہو, امریکہ سے ہو, کہیں سے ہو, جب یہ سپلائی بڑھے گی تو کس طرف لوگوں کا رجحان جائے گا, رینیویبلس کی طرف. تو رینیویبلس کی طرف جائے گا تو پھر آئل اینڈ گیس کا بزنس افیکٹ ہوگا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے, اور بہت تیزی سے اقوام اس رینیویبل کی, اسپیشلی سولر ونڈ کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہیں. پاکستان نے کمال کیا پچھلے 10-12 سال کے اندر, 5 سال کے اندر خاص طور پہ بہت سولر لگا یہاں پہ. اس کو اب ہماری حکومت ڈسکریج کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ہی ناانصافی ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان میں بزنس بھی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے FDI بھی نہیں آتے پاکستان میں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج ہمیں چکر دے کے بلا لیں گے, کل پالیسی چینج کر دے گا, ہم پھنس جائیں گے. آپ جو اپنے عوام کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو باہر والوں کے ساتھ کیوں نہیں کرے گا؟ ایسا ہی ہے. آپ پہ کون اعتماد کرے گا؟ وہ آپ نے شاید لکھا تھا نا کہ شاید 6 ایسے ممالک ہیں جس میں 20% ہم سولر پہ چلے گئے, اس میں پاکستان کا نام شاید. ہاں جی بالکل, اس طرح کی کوئی آپ نے اپڈیٹ لگائی تھی, میں نے دیکھی. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ اب آپ اس کے اوپر لائسنسنگ اور پہلے نیٹ میٹرنگ ختم, اور پھر وہ اور ڈسکریج کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی جیسے ہو ویسے چلتا ہے. ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ بس جی 7 سال کے ہیں, اس کے بعد جو لوگ وہ گریجویٹ ہوتے جا رہے ہیں اس سے ان کو پھر نئے سسٹم میں آنا پڑے گا. نیٹ میٹرنگ ختم ہو جائے گی, وہ نیٹ بلنگ شروع ہو جائے گی, اور اس میں جو ہے ہماری جو بجلی آپ لیں گے وہ مہنگی ہوگی, آپ کی بجلی تو ہم بالکل سستی سی لے لیں گے. تو یہ بالکل یہ غلط بات ہے, اس کو تو انکریج کرنا چاہیے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ اپنے ایک یورپین میرے ساتھ کام کر رہا تھا, بندہ ڈنمارک کا تھا, وہ میرے گھر کے پاس مجھے ڈراپ کرنے کے لیے آیا اسلام آباد میں. تو انہوں نے جب سولر دیکھا تو انہوں نے کہا یار کمال ہے, اٹ از سولر ریولوشن ان پاکستان. تو میں نے اس کو کہا اٹس ناٹ سولر ریولوشن, اٹس سولر ریبیلین. اس کی وجہ یہ کہ یہ تو لوگوں نے کہا کہ یہ نہ ہمیں ان انٹرپٹیڈ پاور دے سکتے ہیں, نہ کاسٹ افیکٹو وہ بنا سکتے ہیں, وہ کاسٹ بھی مہنگی ہے اس کی, وہ دیتے بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وائی فالو دیم, وی آر گیٹنگ اہیڈ آف دیم, ہم اپنی لگا لیں گے. انہوں نے لگا لیا.
اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیٹ میٹرنگ وہ کر لیں گے تو کیا اس کا حل نہیں آئے گا؟ اس کا بھی حل آ جائے گا ان کے پاس، لیکن اس کا ایک حل تو یہ ہوگا کہ وہ بیٹریز پہ چل جائیں گے، آئسولیٹ کر دیں گے بیہائنڈ دا میٹر کے بجائے وہ آؤٹ اپنا گرڈ بنا لیں گے، اور کرنا بھی یہی چاہیے، کمیونٹیز کو ساتھ مل کے ایک گرڈ لگا کے اپنا ایک آپس اسی لیے تو وہ لائسنسنگ لے آئے، لیکن اب وہ لائسنسنگ کے مسئلے لے آئے. لائسنسنگ اچھا یہ چیزیں کچھ نہ کچھ تھی پہلے، لیکن اس کو وہ نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے کہ اب وہ اس کو کیونکہ انکریج کرنا چاہ رہے تھے، اب کیوں ڈسکریج کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. آپ کا اتنا امپورٹ کا بل کم کر دیتا ہے سولر. اسٹریٹجیکلی ہیونگ، اچھا یہ تو ہو گئی انڈیویجولس کی نا بات. اسٹریٹجیکلی اگر آپ سولر پارکس لگائیں اور آپ اس کو آئسولیٹڈ سسٹم رکھیں، دے آر مور سیفر. بالکل ایک چیز آپ کی کسی نے اٹیک کر دیا، کچھ کر دیا، آپ کی پورا گرڈ بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ یہ تو اس کے اوپر ہے، بالکل سیفٹی کے لیے بھی ہمارا اچھا. مشرومز ہیں. ہاں ایک پرابلم یہ ضرور ہوا ہے جس کے، اور ایسا پرابلم نہیں جس کا حل نہیں ہے، حل ہے دنیا میں لوگوں نے کیا. وہ یہ ہے کہ جب ہم بغیر پلان کے یہ سولر لگنا شروع ہوئے نا، تو پھر یہ ہوا کہ وہ جو فلو کا مسئلہ آ گیا کہ ان فلو اور آؤٹ فلو جو ہے وہ کسی وقت زیادہ ہے، کسی وقت کم ہے، تو اس میں فریکوینسی کا ڈسٹربینس ہو گیا، اسٹیبلٹی نہیں رہی سسٹم کی، تو اس سے فالٹس آنے لگے اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور زیادہ. تو اس کے لیے یہ لوگ پریشان ہیں، لیکن پریشان تھوڑا پہلے ہو جاتے تو اس کی تیاری بھی کر لیتے، اور اس کے طریقے ہیں تیار کر. ساری دنیا میں لوگ کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. سولر پہ آپ جائیں تو یہی پرابلمز آتے ہیں. اس کے طریقے ہیں اس کو اسٹیبلائز کرنے کے، گرڈ کو کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف یہ لوگ نہیں گئے. ابھی بھی سوچنا چاہیے ان کو، اس کی طرف جائیں، گرڈ کو اسٹیبلائز کریں، اور وہ جتنا ان پٹ وہاں سے لے سکتے ہیں سولر سے اس کو اب لوگوں نے امپورٹ کر لیا. سولر کے سسٹمز کتنے امپورٹ ہوئے پاکستان میں، اور امپورٹ کرنے والوں میں چند بہت اہم نام ہیں، یہ ذرا دیکھ لیجئے. انہوں نے تو اپنے پیسے ویسے بنا لیا، صحیح آگے انہوں نے بیچ دیے آگے ڈسٹریبیوٹرز نے بہت کنزیومرز کو بھی کچھ بیچ دیا، لیکن ابھی ہے نا اسٹاک میں بھی ہیں. مطلب تو جو مین امپورٹر تھا اس نے تو پیسے بنا لیے، اب گورنمنٹ نے پیسے اس کے بڑھا دیے، تو ہم لوگ اس کو پے کر رہے ہیں. جو بھی تھے جو بینیفٹ کرنے والے تھے وہ انہوں نے کر لیا بینیفٹ. تو واٹ از دیٹ ہیپننگ؟ اسی طرح ہم جو اس کی جسٹ گو بیک ٹو دیٹ گیسیفیکیشن والی بات تھی کہ جو گیس آ رہی تھی قطر سے، انہوں نے اس کو فورس میجور کر دیا کہ جی جنگ کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے، ان کو اٹیک ہوا. تو اب وہ جب وہ ختم ہوئی تو جو گیس آتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے گیسیفیکیشن کے جو یونٹس لگے ہوئے تھے ان کی وہ انڈر کیپیسٹی چل رہے تھے. ہم جتنے پیسے ان کو دیتے ہیں جتنی گیس کو ری گیسیفائی کرنے سے، اس کے بہت، مجھے تو اس کو کہیں پبلش نہیں کرتے، لیکن ایک ایکسپرٹ نے کہیں سے نکال کے ہمارے کلب کے اوپر وہ دیا تھا کہ یہ 30 سے 40% پہ چل رہے تھے آلریڈی. مطلب اگر آپ اس کو 1000 روپے دے رہے ہیں تو آپ صرف 400 روپے کا کام اس سے لے رہے تھے، 600 روپے اس کی جیب میں فری کے جا رہے تھے. یہ پہلے ہو رہا تھا. اب جب زیرو ہو گیا تو پھر بھی آپ کو 100 روپے 1000 روپے دینے ہی دینے اس کو، کیونکہ وہ آپ کا کانٹریکٹ ہے. وہ اس کا کانٹریکٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر نہ آپ نے کوئی فورس میجور کی ایسی کلاز رکھی کہ آپ چلے جائیں. مجھے نہیں معلوم، اگر ہے تو ان کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ نہیں ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جو دنیا کے اندر ایسے معاہدوں کے اندر ہے، یو کے اندر ہے، آئی تھنک ناروے کے اندر ہے، انہوں نے یہ لگایا ہے کہ اگر ان کیس ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو کور کرنے کے انہوں نے کہا کہ یوز اور پے لیس. ہمارے پاس ہوتا ہے یوز اور نو یوز یو پے، ٹھیک ہے نا. جیسے وہ آئی پی پی میں تھا ٹیک اور پے تھا، اس میں یوز اور نو یوز یو ہیو ٹو پے. یہ کیسے معاہدے ہیں یار؟ یہ کس نے لکھے ہیں کانٹریکٹ کے؟ غریب عوام کو، ہم لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ آئی اپریشیٹ دی انرجی منسٹر جس نے وہ جو ہمارے ملک صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے جو پاور والے تھے انہوں نے شروع میں تو منع کر دیا تھا، شروع میں تو منسٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہو سکتا، پھر کیے تھے کچھ نہ کچھ منسٹر صاحب نے بات کی بعد میں، لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے. ابھی تک ہوئے تو نہیں ہے ری نیگوشیٹ، لیکن ایٹ لیسٹ کہا ضرور ہے. اب وہ بڑی، اگر ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے وہ 2 ٹرمینل ہیں وہ بھی تو اپنی پاور رکھتے ہیں نا. صحیح بات ہے. انہوں نے اپنے حساب سے کچھ چیزیں تیار کر کے رکھی ہوں گی کہ اس کو کیسے وہ کرنا ہے، جیسے آئی پی پیز والوں نے کی ہوئی تھی، جو حکومت کو بلیک میل کرتے رہے اور کر رہے ہیں ابھی بھی. بالکل ان کے ساتھ بھی آپ نہیں کوئی معاہدہ کر سکتے نیگوشیٹ پوری طرح، تھوڑا بہت کر کے بس خاموش ہو گئے، چپ بیٹھ گئے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ہم ری نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں نا، ری نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں ہم
چاہے آئی پی پی کا ہو, چاہے ری گیسیفیکیشن کا ہو, یا قطر کی LNG کا ہو, ہم کہتے ہیں ری نیگوشیٹ کریں اس کو دوبارہ کوئی اچھے ٹرمز کے اوپر, نیکسٹ ٹائم جب آپ وہ کریں. تو وہ کہتے تھے نہیں یہ تو ہم انٹرنیشنل اس میں چلے جائیں گے, کورٹ میں چلے جائیں گے. بھائی ایک تو یہ کہ ری نیگوشیٹ معاہدے ہوتے ہیں ساری دنیا میں ہوتے ہیں, یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. اور خاص طور پہ جب ایسی سچویشنز آ جائے, وار لائک سچویشن یا ایمرجنسی سچویشن, پھر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں. تو یہ لوگ تو مانیں گے, آپ کہیں گے جی وار ہے, ہم کیا کریں, ہم نے تو نہیں کیا ہے, آپ جائیں سے وہ کریں. اور اگر کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو کانٹریکٹس میں, تو کم سے کم ان لوگوں کو تو ڈھونڈیں جن لوگوں نے یہ کانٹریکٹ لکھے تھے, وہ کانٹریکٹ لکھ کے چلے جاتے ہیں. یار ہم اپنی کمپنیز کے لیے ہم کانٹریکٹ لکھتے ہیں, میں ذاتی طور پہ اس کو 10 دفعہ پڑھتا ہوں, میں چیزیں نکال کے, لیگل والے پڑھتے ہیں, کمرشل والے پڑھتے ہیں, ایوری ون لکس ایٹ دیم, اس میں سے نکالتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو نیگوشیٹ کریں, اس سے بات کریں. انہوں نے قومی معاہدے کیے ہوئے, اس کے اوپر یہ حال ہے کہ کوئی چیز اٹھاؤ نا, وہی جو ہے اس کے اندر پرابلم ہے. آئی پی پی میں پرابلم ہے, گیسیفیکیشن میں پرابلم, گیسیفیکیشن قطر کے ساتھ LNG کے کیا معاہدے ہوئے ہوئے آپ نے کیے ہوئے ٹھکاٹک. عجیب یہ سلسلہ ہے. تو اس کو کون دیکھے گا آگے کے لیے؟ تو کم سے کم کوئی پروٹیکشن تو لگائیں یار, کسی کو سزا تو دیں. سیم گوز ٹرو فار کہ جب وہ کہتے ہیں کہ IMF کہتا ہے لیوی لگا دو, تو کیا IMF سے بھی رینیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ بھائی یہ IMF جو ہمیں کہہ رہا ہے دے ہیو ٹو ری تھنک کہ ابھی ایکسٹراڈنری سچویشن ہے. تو بہت اچھی بات آپ نے کی. IMF سے تو نیگوشیٹ یہ کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن IMF سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے جو پوزیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے, جس کو آپ لیوریج کر سکتے ہیں, آج آپ کو وہ ملی ہوئی ہے. بالکل ایسی ہے, پہلے نہیں تھی. بالکل آپ کمزور تھے, امریکہ آپ کے خلاف تھا, وہ آپ کو کہتا ڈو مور اور یہ مور, تو آپ چپ چاپ وہ IMF جو کہتا تھا وہ مان لیتے تھے. IMF کیا ہے, امریکہ کی اور ویسٹ کی, ان لوگوں کی باتیں کرتا, اس کی بورڈ پہ یہی لوگ بیٹھے ہوئے نا, وہ اسی کی سنتا ہے, جو کرانا ہوتا ہے کرا لیتا ہے, جو نہیں. اب آپ ان سے نیگوشیٹ کریں بھائی, امن معاہدوں سے. وہ کوئی کہہ رہا تھا نا کہ پیٹ نہیں بھرتے لوگوں کے, آپ کرا لیں جتنے بھی پیس کیپنگ کر لیں یہاں پہ کہ جی ہم نے معاہدہ کرا لیا, پورا اسلام آباد بند کر کے ساری پبلک کو پریشان کر کے رکھا. ابھی وہ تیاری نہیں تھے آنے کے لیے, آپ نے ہفتوں 2 ہفتے پورا بند. کتنی پریشانی ہوئی ہے یار اس کے. آپ آئل کا کرائسس ہونے لگا تھا اس کی وجہ سے. اس ٹائم کو استعمال کریں, کچھ لیں تو صحیح یار ان سے, کم سے کم عافیہ صدیقی کی بات کر لیں ان سے کہ اس کو چھوڑ دو. اب یہ کہ جی ہم نے پیس کرا دیا, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, یہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ اپنے لیے بھی کرا لو, کچھ اپنے جو اسی ٹائم کے لیے تو رکھی ہوئی ہوتی ہے نا چیزیں کہ یار آج کل آپ کشمیر پہ بات شروع کروائیں, آپ عافیہ صدیقی کو واپس لے کے آئیں, آپ IMF کے جو معاملات ہیں اس کو ہلکا کروا لیں, کچھ تو کروائیں. تو کچھ لیے بغیر بس آپ فنا فی اللہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو چلیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا, یہی کہہ سکتے ہیں. اور اصل میں ہم اس پہ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ اس کے اوپر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے بھائی مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, امیزنگ پرائم منسٹر, واٹ اے مین, 6 جہاز گرانے والے. ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ کیا بات ہے, تعریف ہو گئی. اس کے بعد اگلی کوئی کہانی نہیں ہوتی, مطلب ہم اپنے لیے کچھ نہیں. وہی آپ کی والی بات کہ ہم اس کے اندر بس خوش ہو جاتے ہیں, ہیڈ لائنز بھی وہ بنتی ہیں, پورا اخبار بھی اس سے بھرتا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے اور حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی ویلیو پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہوئی ہے, اسپیشلی آفٹر جو مئی 2025 سے لے کے اب تک کی جو پروگریس ہے پاکستان کی سفارتی محاذ کے اوپر, انڈیا کے سامنے جو رفٹ ہوئی اس کے بعد سے لے کے, اور اب تو ایران کے اوپر تو سمجھیں کہ جو پاکستان کا نام دنیا نہیں جانتی ہوگی وہ بھی جاننے لگ گئی کہ بھائی پاکستان بھی کوئی ملک ہے جو کہ اتنا بڑا ہے کہ 2 پاورز جب لڑ رہی ہیں اور ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے, تو اس کے اندر وہ رکوانے والا کوئی ایسا ملک ہے اچھا پاکستان, اور اس کے یہ سارے لوگ ہیں. لیکن اس کو کیپٹلائز کرنا یا اس کو اپنے فیور میں استعمال کرنا, یہ تھوڑا. ایک بات یاد آ رہی ہے, آئی تھنک اٹ واز 1970, چائنا والا جو تھا, چائنا جو کسنگر کو اس نے ملاقات کروائی تھی اور سب کرائی تھی, پھر 71 میں ہم ساتھ میں بیری بیڑے کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی سچویشن ہو. ہمیں اپنے حالات کو سامنے رکھنا چاہیے, اپنی چیزوں کا, اپنی پرائرٹیز کو واضح رکھنا چاہیے. صرف یہ پرسنالٹی کلٹس ڈیولپ نہیں کرنے ہمیں, وہ پہلے بھی بڑا نقصان اس کا ہو چکا ہے, ابھی اور ہو جائے گا. اس لیے بس پرسنالٹیز ہو گئی, جتنا ہونا تھا آپ لے لیجئے. پیس پرائز آپ نے ٹرمپ کو دلا دیا, وہ بھی اب آپ کو ریکمینڈ کر دیں گے, بولے من تو رہا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو, تو بس اسی میں ہی چلتا رہے گا معاملہ. لیکن ہمارا کیا ہوگا, عوام کا کیا ہوگا؟ بھائی پاکستان کا کچھ کریں, اس کے لیے کچھ کوشش کریں. باتیں اتنی ہوتی ہیں, منرل میں یہ ہو گیا اور آئل میں یہ ہو گیا, ہم آ کے
کہ اپنی آئل کمپنیز لے آئیں گے. یاد ہے ٹرمپ صاحب جی 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 کتنی آئل کمپنیز آئی تھیں جو آف شور کی بڈنگ ہوئی, ایک امریکن کمپنی اس کے اندر شامل نہیں ہے. اور امریکن چائنیز کمپنی بھی نہیں آئی اس چکر میں, پتہ نہیں کس وجہ سے. کوئی چائنیز کمپنی نہیں آئی, کوئی امریکن کمپنی, آپ نے آف شور بڈ کر دیا. صحیح. ہم اتنی امیدیں لگائے بیٹھے تھے, ہم انڈیا کو آئل بیچے گا پاکستان. سر ریفائنری کا لگانے کا تو یہ گوادر کے اندر سعودیہ کے ساتھ ریفائنری کا معاملہ تھا, جرمن آ رہے تھے ریفائنری لگانے, یو وہی کیا پروگریس ہے, کیوں نہیں ہو پا رہی ان چیزوں کے اوپر؟ یار یہ بڑی اچھی بات ہے یہ, اور اس سے ریلیٹڈ ایک جو اسٹوریج کی بات ہے, یہ دونوں ہی باتیں ہم کر سکتے ہیں. ریفائنریز کا تو یہ سلسلہ ہے کہ ریفائنریز کا, کیونکہ میں ذاتی طور پہ بھی تھوڑا سا انوالو رہا تھا ان پروجیکٹس کے اندر جب میں بلوچستان انرجی کا CEO تھا. تو ہم نے یہ جو جرمن کمپنی کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ انٹرسٹڈ تھی, اور پارکو ابو دھابی کے تھرو انٹرسٹڈ تھی, ان دونوں کے لیے ہم زمین دیکھ رہے تھے, اور ہب کے اندر دے ور انٹرسٹڈ. تو وہ زمین کا ملنا, ایک تو اتنے ہمارے محکمے انوالو ہو جاتے ہیں, پھر صوبائی اور جو نیشنل گورنمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ ہے, اس کے معاملات آپس میں نہیں سلجھ پاتے. وہ زمین ہی نہیں مل گئی تھی, ہم زمین ہی نہیں دے سکے ان کو کہ وہاں پہ وہ لگا لیں. وہ کیا وجوہات تھیں وہ دونوں پروجیکٹس. ابھی ریسنٹلی ریوائز ہوا ہے وہ جرمن والا MOU, کہ جی ہم ہاں جی اب ہمیں یاد آ گئی, ہم نے غلطی کر دی تھی تو ہم اب لگائیں گے. اسی طرح سعودیہ کا جو معاملہ ہے, سال سے وہ گوادر کی ریفائنری, اس کے بیچ میں وہ انڈیا بھی جانے لگے گجرات میں ریفائنری لگانے کے لیے بہت بڑی, پھر وہ بیٹھ گیا معاملہ, تو وہ واپس مطلب دے میں بھی انٹرسٹڈ اگین, آئی ایم شیور دے آر. آج کل ہمارے کچھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں ان کے ساتھ. تو وائی ڈونٹ وی یوز دیٹ ونڈو. اصل میں یہ ہوتی ہے ونڈو آف اپرچونیٹی آتی ہے کسی دنیا کے اندر, یہی ہر ایک کے ساتھ ہر وقت تعلقات ایسے اچھے برے ہوتے رہتے ہیں. جو ونڈو آئے اس کو استعمال کریں. تو یہ ونڈو آپ کے پاس آئی ہوئی ہے, اس کو لگائیں, اس ریفائنری کو لگائیں. سعودیہ کے تعاون سے ایک بڑی ریفائنری گوادر میں لگے, جرمن ریفائنری لگے, پارکو کے ساتھ بھی, اب ابو دھابی کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے ہیں, اب یہ تھوڑی ہے کہ بالکل آئسولیٹ ہو کے رہنا ہے, ان کے ساتھ مل ملا کے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو آن بورڈ رکھیں, جیسے بھی ہم مینیج کریں. یہ نہیں کہ جی بس وہ ہو گیا, اب کٹی ہو گئی, اب ہم بات نہیں کریں گے, یہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایجپٹ نے کیمپ ڈیوڈ سائن کیا تھا تو OIC نے ان کو اب نکال دیا تھا. پھر اس کے بعد ایز این آبزرور شاید وہ آئے ہوئے تھے, وہ بھی نہیں آتے تھے ختم. پھر پاکستان نے ان کا کیس جو ہے پلیڈ کیا تھا کہ بھائی دے آر بگ مسلم نیشن, ہم اس کو ایسے اگنور نہیں کر سکتے, برنگ دیم بیک ٹو دا فولڈ. وہ لے کے آئے واپس, جو بھی ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کو ایسے تھوڑی کہ آپ نے چھوڑ دیا کہ جی وہ اسرائیل کے ساتھ اس نے غلط کیا, لیکن یو ڈونٹ جسٹ اس کے ساتھ بالکل ہی آپ نے قطع تعلق. ان کو آن بورڈ رکھنا چاہیے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ویسے مونارکیز کے اندر آج کوئی ہے, کل کوئی آ جاتا ہے, چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. شیخ زید جو تھے وہ تو پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہتے تھے نا, تو ہی واز سو کائنڈ ٹو دیم. میں اس زمانے میں ابو دھابی میں رہا تھا, تو مجھے پتہ ہے کہ بہت اچھا ہمارا تعلق رہا ہے. تو ایسے نہیں, تو خیر پارکو والی ہو گئی, یہ ہو گئی, سعودی ہو گئی, سب کو ہم ریفائنریز ہم نے کیوں نہیں لگائیں؟ اصل بات ہے ریفائنریز کو ہم نے اپ گریڈ کیوں نہیں کیا؟ اپنی پیسے لیتے رہے عوام سے, لیوی میں خاص سے اس کے لیے بھی لیتے تھے, اور وہ ہم کیوں نہیں کر سکے؟ اب ان کو کنسیشن دیتے تھے کہ جی اتنے پیسے ہم ابھی اچھا خاصے پیسے انہوں نے بنائے ہیں اس کے اندر, تو اس کا کیوں نہیں آپ نے لنک کیا کہ ہم آپ کو یہ اپ گریڈ کرنی ہے؟ اب وہ اپ گریڈ جب تک نہیں ہوتی نا, تو آپ کے پاس فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. اب ایک ہی آئل ہے, بس وہ لائٹ آئل ہے, اس سے آگے پیچھے ذرا سا ہوا تو آپ نہیں کر سکتے. بیچ میں ہم نے رشین آئل منگایا تھا, آپ کو پتہ ہے 2 جہاز آئے تھے, اس کو ہم نے کسی طرح بلینڈ کر کے استعمال کیا تھا. کر سکتے ہیں وہ, لیکن اس میں رسک ہو جاتے ہیں, اس کی پرابلمس بھی آ سکتے ہیں. تو اگر ہم نے اس کو اپ گریڈ کر دیا ہوتا ریفائنریز کو اپنے, تو وہ ہم زیادہ فلیکسیبل ہو جاتے کہ آج ہم ایران کو آئل بھی لے لیں. اور یہاں ایران کے اوپر تو یہ جو آپ کی دوسری NRL نیشنل ریفائنریز, یہ اسی پہ ڈیزائن ہوئی تھی, ایرانین آئل پہ. کیونکہ اس زمانے میں 60s میں تو ہمارے ان سے ہم تیل لیتے, ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو ساری چیزیں اس کی, اور ہم RCD کے ممبر تھے, اور نیٹو کیا نام تھے, سیٹو سینٹو, ہم سب تو اسی پہ ڈیزائن ہوئی بھی یہ ریفائنری ہے اوریجنلی. تو ایران کا جو آئل ہوتا ہے وہ اس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کی اور وجوہات ہیں کہ ہم وہ نہیں لے پاتے, یا گیس کی پائپ لائن ایران سے ہم نہیں لگا پاتے. ریفائنریز کو بہرحال اپ گریڈ ہونا ضروری ہے. اگر یہ اپ گریڈ نہیں ہو, اچھا ہم نے کیا کیا, ہماری حکومت نے ایک ٹریڈ کیا,
انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو پیسہ لگتا ہے اور اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں, پرائیویٹ پارٹنرشپ دیں, ان کو پیسے دیں, لگائیں گے. تو ٹریڈ انہوں نے یہ کیا کہ یار یہ حکومت پیسے لگائے, اس سے بہتر ہے کہ ہم فنش پروڈکٹ لے لیتے ہیں, آ جائے گا کویت سے, ابو ظہبی سے, سعودی عربیہ سے, کیا ضرورت ہے ہمیں اپنا لگانے کی. تو وہ انہوں نے ان پہ چھوڑ دیا. تو ہمارے پاس فنش پروڈکٹ آتے تھے بہت سارے, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں آ گئی ہمارے پاس. لیکن ایسی سچویشن میں پھر ٹیسٹ ہوتا ہے نا. تو پلان ہی نہیں تھا اس کا مطلب, پلان ہی نہیں تھا ہم نے کبھی کیا کہ جی اس سے کبھی کب بند ہوگا, ہماری اپنی لوکل پروڈکشن بڑھے. آپ کو تو ہب بننا چاہیے اور لوگوں کو سپلائی کرنے کے لیے. گوادر, سی پیک, یہ سب اسی کانسیپٹ سے بنا تھا نا کہ یو ول بیکم اے ہب, انرجی ہب بننا چاہیے گوادر کو, جہاں سے چائنا بھی جائے, جہاں سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی جائے, جہاں سے سینٹرل ایشیا بھی جائے. یہ جو قائد اعظم نے کہا نا کہ اتنی بہترین جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان آپ کو دیا ہے, اسٹریٹجک جگہ پہ, اس کو ہم ایکسپلائٹ کر ہی نہیں سکے. باتیں کرتے رہے, ایکسپلائٹ نہیں کر سکے, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. کیا کیا, سی پیک کرتے رہے. سی پیک بھی اس کی چال چل رہا ہے کیچوے کی, تو پیچھے ریورس ہو گیا تھا, وہ تو ریورس ہو گیا تھا. اب چلیں اللہ کرے کہ کچھ آگے بڑے چیزیں. اب دوسرے لوگ بھی جائیں, ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک ہی طرف ہم جھک کے بیٹھے رہیں. ہم آپ کو مڈل میں گیم کھیلنی چاہیے. امریکن انویسٹر آتا ہے, سعودی آتا ہے, کہیں کا بھی آتا ہے. آپ جگہ کو اٹریکٹیو بنائیں, پھر سب آئیں گے, سب آئیں گے. اور جتنا ڈائیورسیفائی ہوگی آپ کی انویسٹمنٹ, انرجی میں ہو کہ منرل میں ہو, آپ کا فائدہ ہے, کیونکہ سب اسٹیک ہولڈرز ہوں گے, سب کے انٹرسٹ ہو جائیں گے, تو پھر کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. وہ سب چاہے گا کام چلتا رہے. اس وجہ سے تھوڑا سا ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے, سب کو موقع دینا چاہیے. اور آپ کے پاس ہیں مواقع, منرل میں بھی ہیں, انرجی میں بھی ہیں, سی پورٹس میں بھی ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ یو کین برنگ دا پیپل ان. لیکن سب سے پہلے آپ اپنا اعتماد قائم کریں لوگوں کے اوپر. آپ کے عوام کا آپ کے اعتماد نہیں ہے تو اور کون وہ کرے گا. وہ بولتے ہیں کہ جس کس کا بچہ اس پہ اعتماد نہیں کرتا تو پڑوسی کیوں کرے گا. یہ منرلس کا جو پورا چیپٹر ہے, یہ پچھلے 1-1.5 سال سے بڑا ان ہے. منرلز پاکستان, منرلز میں یہ آگے فیوچر بہت ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے, ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. لیٹ می جسٹ اسٹاپ کیونکہ ایک چیز رہ گئی منرل پہ بات کرتے ہیں. میں نے کہا تھا ہم اسٹوریج پہ بھی تھوڑی سی بات کریں. اسٹوریج ایک ایسی چیز ہے جو نسبتاً جلدی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ایکسپرٹس نے بڑے پروپوزلس دیے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ابھی تک اس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں تھی. تب ایک میرے خیال سے ایک پروپوزل تھی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی بھی, ابو ظہبی کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے. اس کو بھی ہم نے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی تھی کہ جی ہم یہاں پہ اسٹوریج بنا دیتے ہیں, اس کی جو یوز ہوگا اس کے. خیر یہ جب انٹرنیشنل پلیئرز اسٹوریج کے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, اس کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں آپ کا انٹرسٹ کلیش ہوتا ہے, کہاں آپ کو سیف گارڈز اپنے رکھنے, اس کے بعد بنانا پڑے گا. لیکن آپ خود اپنے طور پہ یہ اسٹوریج فیسلٹیز جو ہیں ریفائنریز کے ساتھ مل کے اور آپ بنا سکتے ہیں. آپ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان سے کچھ پیسے لے کے, قرضہ لے کے, کچھ انویسٹمنٹ ان سے, ورلڈ بینک سے کر کے اسٹوریج بنانے چاہیے. اسٹوریج بہت ضروری ہے. اسٹوریج آپ کے پاس نہیں ہوں گے, آپ اس قسم کی سچویشن جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے. آپ کی نیبرز میں بھی آپ کے کوئی بہت زیادہ ہمدرد نہیں ہیں بیٹھے ہوئے زیادہ تر, تو وہاں سے بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں, تو آپ پرابلم میں آ جائیں گے. ابھی تو یہ بلاکیڈ ہوا ہے. اسی طرح جو آپ گیس کے لیے بھی آپ کو یہی کرنا چاہیے. ایرانین پائپ لائن جو ہے اس کو ایک ایز این الٹرنیٹ کوئی ایک ریسورس کے طور پہ اس کو جلدی سے جلدی اسی ہنگامے کے اندر ان سے اپروو کرانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا یہ پوری پابندی تو نہیں لگا رہے نا, پہلے بھی نہیں لگائی تھی. ایران سے ایل پی جی تو آتی تھی نا, لیگلی آتی تھی. پیٹرول اور ڈیزل نہیں آتا تھا لیکن ایل پی جی آتی تھی. ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تھا, بلوچستان ہائی کورٹ کا, اس کی بیسس پہ ہم لے کے آتے تھے بارڈر سے, تفتان سے, دوسری جگہوں سے. تو ویسے ہی کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ کریں, کوئی بارٹر کا کر لیں, کوئی کرنسی کا مسئلہ ہے تو وہ کچھ کر لیں. اور اس جنگ کے بعد امید ہے اللہ تعالیٰ جلدی ختم کرے اس معاملے کو, چیزیں بہت چینج ہوں گی. اس کے بعد آپ کے پاس اپرچونیٹیز آئیں گی. اس کے لیے تیاری کر لیں, کہ ڈائیورسیفائی کریں. کسی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک سے دوستی ہے دوسرے سے دشمنی ہے. جس کے ساتھ اپرچونیٹی ملتی ہے, ونڈو آف اپرچونیٹی, اس کو یوز کریں. اس وقت تو پاکستان نے سب کو ساتھ ویسے لے کے چلا. اس وقت بہت آئیڈیل سچویشن ہے کہ میرے خیال میں انڈیا کے علاوہ جو جتنے بھی پلیئرز ہیں اس وقت ایکٹیو پلیئرز ہیں, ہر کسی کے ساتھ پاکستان ایک اچھی فریکوینسی پر ہے. میرے خیال میں انڈیا اور ایک افغانستان کہہ سکتے ہیں ان حالات کے اندر. ورنہ مڈل ایسٹ, ایران, چائنا, امریکہ, رشیا, سب سے ہماری
کم از کم اچھی فریکوینسی اس وقت ہے یا ریلیٹیولی بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں. تو ناؤ از دا ٹائم کہ ہم اس کے اندر ایویلیویٹ کریں. سر کمنگ ٹو دا منرلس پارٹ, وہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ اگین کیپنگ یو آن دا سیم تھنگ. یہ جو ریزرو جو اسٹوریج والی بات ہے, یہ تو آئل کی ایک تو اسٹوریج کی بات ہے, ایک ہو گئی گیس کی اسٹوریج کی بات. گیس کی اسٹوریج کے بعد ایک دنیا کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں میں آپ کے سامنے کر رہا. ہمارے پاس یہاں ایک ایکسپرٹ تھے, آج کل یو ایس چلے گئے, ان کے ساتھ میں نے دوبارہ بھی ابھی ریسنٹلی ڈسکس کی کہ یہ پاسبل کہنے لگے یہ آئل کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور گیس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے, وہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آن شور اس چیز کو ڈیولپ کریں, پرانے جہاز ہیں جو دنیا میں اویلیبل ہوتے ہیں, بڑے بڑے جہاز ہیں گیس کے بھی اور آئل کے بھی, اس کو لے کے آپ کوسٹ کے اوپر اپنے گوادر سے لے کے کراچی تک جتنی جگہیں جہاں پہ آتی ہیں وہاں پہ پارک کر دیں, وہاں پہ اینکر کر دیں, اور جو وہ آئے وہاں سے جو گیس یا آئل آئے اس کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں. ٹرانسفر کرنے کے بعد وہاں سے یو کین ٹیک ایز یو لائک. اس کو موو بھی, اگر کوئی موویبل جہاز ہے تو موو بھی کرتے. ابھی اس جنگ کے بعد بہت سے ناکارہ جہاز آپ کو ملیں گے جن پہ فائرنگ سب خرید لے کے آئے, ان کے ساتھ کا مطلب یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ یہ صرف ایک ہی چیز کے اوپر آؤٹ آف دا باکس چیزیں بہت سی ہو جاتی ہیں. اس پہ غور کریں, اور اسٹوریج کے لیے چاہے گیس کا ہو چاہے آئل کا ہو, اس کے لیے ہم میرے خیال سے ہمیں سیریسلی کام کرنا چاہیے. ایک ہب بننا چاہیے, گوادر کو ایک ہب بننا چاہیے. کراچی کا بڑا اہم رول اس کے اندر آگے ہو جائے گا. کراچی کے دیگر مسائل کو بھی ظاہر اس کے ساتھ حل کرنا چاہیے. کون سا پورٹ سٹی ہے جو اس طرح کا رہتا ہے دنیا کے اندر, جو کراچی کا حال ہے, اس کو اسٹرکچر کو ریوائٹلائز کرنا پڑے گا, آپ کو ریفریش کرنا پڑے گا. لیٹس کم بیک ٹو دا منرل ناؤ. اچھا, منرل کا کیا ہے؟ منرل کے اندر ہمارے پاس منرل کے اندر ایک جو ہم سے کوتاہی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپ نہیں کیا, نہیں ہونے دیا. ایک عرصے تک ہمارے انسٹیٹیوشن بڑا اچھا کام کرتے تھے. جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے بڑے بڑے کام کیے, بہت بڑے بڑے نام ہیں, ابراہیم شاہ اور کیا نام تھا ان کا, ابو الفرا, اور یہ سارے لوگ جو تھے, ڈاکٹر ابو الفرا, جیو ڈائنامکس آف پاکستان, اسٹریٹیگرافی آف پاکستان, منرل ڈائریکٹری آف پاکستان, یہ سب جی ایس پی نے. اور یہ جو ہیں سائندک ہو گیا یا ایون ریکارڈک ہو گیا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہم نہیں کی تھی, وہ باہر سے نہیں آئے تھے. فرسٹ آئیڈینٹیفیکیشن جی ایس پی والوں نے کی تھی. تو جیولوجیکل سروے آف پاکستان ایک بہت مفید اور زبردست ادارہ تھا, اور یہ واحد سرکاری ادارہ تھا جس کا صدر دفتر بلوچستان میں تھا, ورنہ بلوچستان کی اتنی وہ نہیں ہے قسمت. تو وہ ایک تھا, تو اس کو ہم نے اوور دا ٹائم تباہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا ڈی جی بھی یہاں نہیں بیٹھتا تھا, وہ اسلام آباد میں بیٹھنے لگا تھا. پہلے یہیں بیٹھتا تھا, وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کام چلا رہے ہیں. ایسے تھوڑی چلتے ادارے. تو یہ بڑا ایک اہم ادارہ تھا جس کو ہم نے ایک جگہ پہ لے جا کے, اور پھر اس کو توجہ نہیں دی, وہ آہستہ آہستہ نیچے چڑھ گیا. یہ سمجھیں بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں, یہ ایک فریم ورک بنا کے رکھتے ہیں دنیا کے سامنے. پھر انویسٹرز آتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے یہ جگہ ہے. اسی طرح آئے نا, چائنیز بھی آئے, پھر ابھی ریکارڈک میں بھی ہو گئی. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ذرا کمزور پڑ گیا تھا. اور دوسرے اور بھی آرگنائزیشنز تھی. مجھے یاد ہے کہ جو سیندک ڈپازٹ ہے, میں 80s میں وہاں گیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ, قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, ہمارا ٹرپ گیا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے پورے پاکستانی وہ تھی ورک فورس, اور اس کا نام تھا ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن, RDC. وہ ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے جیولوجسٹ تھے, جیوفزسٹ تھے, انجینئرس تھے. انہوں نے پورا مائن کا ماڈل بنا کے وہاں میس کے سامنے, اتنا پتہ نہیں ایک ایکڑ کا کتنا تھا, وہ بنا کے رکھا ہوا تھا. اور وہ ہم دیکھتے تھے, ہم خوش تھے, کیا زبردست مائن ہے, اوپن پٹ مائن ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, سب بتاتے تھے. سب ہم نے کر لیا تھا, کنسلٹنٹس کو ملا کے ہی کیا ہوگا, لیکن سب ہمارے اپنے لوگ تھے, وہ بڑے کام کے لوگ تھے یار. تو وہ انہوں نے یہ سب کر لیا. اس کے بعد وہ فار سم ریزن وہ ہم سے ہو نہیں سکا, وہ ہم نے چائنا کے پاس چلا گیا وہ پروجیکٹ. اب وہ سیندک میٹلز کے نام سے وہ اس کو کرتے رہے. پھر اس کے بعد اب یہ ریکارڈک والا جو آیا, اس کے اندر جو میس اپ کیا ہم نے, اس کی کبھی اس کو دنیا ورلڈ کورٹ تک وہ بات پہنچ گئی. ہمیں 6 بلین کا اس کے اوپر نقصان ہونے لگا تھا, کسی طریقے سے بچ گئے. ابھی بھی یہ تھریٹن کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے شاید بیکاز آف دس سچویشن ان بلوچستان, وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہے ہیں لوگ, جو وہاں کمپنی وہاں کام کر رہی ہے کینیڈین. ہوپ فلی دے ول کنٹینیو, کیونکہ ہے پراسپیکٹ اچھا. اس پہ کئی لوگوں کی نظریں ہیں. یورپین بھی اس میں بینک ہیز شون انٹرسٹ ٹو انویسٹ ان دیٹ. امریکن نیکسم بینک جو ہے اس نے انٹرسٹ شو کیا ہے. دنیا کے بینکس ہیں, وہ ادارے ہیں. سعودیہ کا انٹرسٹ تھا اس میں, اس وجہ سے بہت آگے بات پہنچ گئی تھی.
میرا ایک خیال بنتا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, کہ شاید جو ریفائنری والا معاملہ تھا شاید اس کی وجہ سے کچھ اس پہ اثر ہوا ہو. آئی ہیو نو انسائڈ انفارمیشن, کیونکہ چیزیں بڑی بڑی ساتھ ساتھ بھی چلتی ہیں نا, تو ہو سکتا ہے وہ, کیونکہ اس میں ہم نے ان کو منع کر دیا تھا, ان کی آفر ہمیں ریکارڈنگ میں ان کی آفر ایکسیپٹیبل نہیں تھی ہمیں, اٹ واز لوور, اور وہ صحیح ثابت ہوا فیصلہ, اپریشیٹ ہو گئی, ابھی اور بھی ہوگی انشاءاللہ. اب شاید دوسری طریقے سے وہ لوگ بھی سوچ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے اب چلو ریفائنری کا تو ہم کر لیتے ہیں. تو یہ ایک میری سوچ ہے. اینی وے, تو منرل کے اندر بھی ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے. اب آپ لے آئے ویسٹرن کمپنی کو بھی لے آئے, اور اس کے آنے کے بعد جو ہے, جو بیرک گولڈ کے آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک طرح کا بوم آیا ہے. چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بھی آ گئیں, باہر کی بھی آ گئیں, چاقی میں کام کرنا شروع کر دیا, انہوں نے منرل کے ڈپازٹس کے اوپر. لیکن ہمارے پاس ابھی بھی بہت بڑی کمزوری ہے. دو کمزوریاں, ایک پالیسی کی کمزوری ہے, ٹھیک ہے, پالیسی اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن, اس کو ایک ہی ساتھ لے لیتے ہیں, جس میں صوبائی اور جو سینٹرل حکومت ہے اس کے درمیان جو ہے معاملات طے نہیں ہو پاتے. وہ کبھی ہو جاتے ہیں فورسفلی, ان سے جا کے اسمبلی میں اپروول لے لیا جاتا ہے, پھر ایک کو کھڑا ہو کے کہتا ہے جی ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا, ہم نے ایسے ہی اپروول دے دیا ہے, بلوچستان میں یہ ہوا. تو وہ ابھی اس اسٹیج سے چلے ہم نکلے. لیکن یہ سارا ٹائم جو ہم نے ضائع کیا نا, 70 ایئرس, جو ہم ابھی تک ہم نے کر لینا چاہیے تھا, جو منرل کی بیلٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اب ہمیں خیال آ رہا ہے کہ ہم اس بیلٹ پہ ہیں. تو وہ دوسرا جو بڑا پرابلم ہے اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے, یہ بھول جائیں کہ اس معدنی ذخائر کو یا بلوچستان کی کوسٹ کو, سی پیک کو, واٹ ایور یو پلان, گیس آئل جو ڈیرا بگٹی سے نکلا اس کو آپ نے کر لیا تھا ایک آئسولیٹڈ جگہ کے اوپر, کسی طریقے سے آپ نے وہاں سے گیس نکالتے رہے, لیکن وہاں پہ بھی مسائل تو رہے نا, کبھی اڑا دیتے تھے یہ. اور اب یہ جو ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پیس آف کیک, یہ تو بات آپ یاد رکھیں. جب تک آپ بیسک ان کے مسائل حل نہیں کریں گے, بلوچستان کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. وہاں حد درجہ کی محرومی ہے, یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے. یہ ایسے نہیں چیزیں خراب ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ کے اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں, ہمارے جو نیشنل ہے نا یہ سروے جو سینسز ہوا, ایک ہوتا ہے پی ایس ایل ایم جو ہوتا ہے نا پاکستان کا, کیا کہلاتا ہے وہ, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا جو سروے ہوتا ہے وہ ہوا. دیگر جو حکومت کے جو اعداد و شمارے میں اس حساب سے اب آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ اس کو آپ دیکھیے اور آپ کو یعنی خود بھی افسوس ہوگا کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. 26 اضلاع ہیں پاکستان کے اندر ایسے جو ایکسٹریملی پاورٹی اسٹرکن ہیں, بالکل ہی جو ان کا لائف اسٹینڈرڈ جو ہے سب سے نیچے. 26 اضلاع ہیں پورے پاکستان میں, اس میں سے 21 بلوچستان میں. کتنی آبادی ہے بلوچستان کی؟ 21 اضلاع وہاں کے ایسے ہیں جو کہ اس بالکل نیچے والی سطح کے اوپر ہیں اضلاع کی. اور وہاں پہ حالات کیا ہیں؟ وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ کولو میں چلے جائیں, یا آپ کے اسٹیٹسٹکس بات کر رہا ہوں, ہمارے ہی مطلب ہمارے آپ کے الگ نہیں, 90 کلومیٹر کے بعد آپ کو ڈاکٹر ملتا ہے. ٹریکس نہیں ہے, سمپل ٹریکس نہیں ہے, روڈ پہ جاتے جاتے پریگننٹ وہ عورت جو ہے وہ بچہ اس کا راستے میں ہو جاتا ہے یا مر جاتے ہیں. یہ تو سچویشن میں نے خود دیکھی ہے. وہاں پہ ہم نے جا کے چھوٹا سا ایک ٹریک ڈوزر سے بنا دیا تھا, تو گاؤں والے جو تھا ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے, اتنی مہربانی آپ کی کہ جی ہمارے موٹر بائک چل سکتی ہے, ورنہ ہم اپنی عورت کو جو ہے وہ شہر تک نہیں لے جا سکتے تھے, پریگننٹ عورت کو. غالباً 67% آف دی پیپل ان پرابلی کچی ڈسٹرکٹ, یہ بھائی اسٹیٹس مجھے جو یاد رہے وہ میں بتا رہا ہوں, شاید آگے پیچھے کچھ ہو, ان کے پاس لیٹرین نہیں, ٹوائلٹ نہیں ہے یوز کرنے کے لیے. اور 50% سے زیادہ تو کئی ڈسٹرکٹس کے اندر ہے. تعلیم والیم تو چھوڑ دیں, 70 سے 80 کلومیٹر کے اوپر ہائی اسکول ملتا ہے لوگوں کو. صوبت پور کے اندر ایک کمرے میں جو خاندان رہتے ہیں, آئی تھنک 60% سے زیادہ خاندان ہے, 70% کے قریب, وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں بس. دس از آل دے ہیو. تعلیم, صحت, پانی کے مسئلے, کسی جگہ کا میں پڑھ رہا تھا, وہ بھی صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ دیکھتے ہوئے پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں ایک ایس ایچ او کو بھیج کے یہ جو ہے سب چیزیں ٹھیک کر لوں گا. دس از آور فیڈرل گورنمنٹ. آپ کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ تو نہایت ہی ہمیشہ سے ناکارہ رہی ہے, انہوں نے کوئی کام کر کے نہیں دیا کبھی بھی. اس کی وجہ ہے کہ سب مینیپولیٹڈ ہوتا ہے وہاں پہ سسٹم, کوئی پبلک ریپرزنٹیشن صحیح والا نہیں ہوتا.
اس وجہ سے وہ وہی کرتے ہیں, اپنے مفاد کی چیزیں کرا لیتے ہیں. یہ سب جب سردار جو آ جاتے ہیں نا, اب ان کے بیٹے بہت اچھے کراچی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں, سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو پاپولیشن ہے وہ کدھر, چاہے وہ ایلیٹ آف سردارس ہوں یا بلوچستان کی گورنمنٹ ہو, اور یا پھر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہو, یا ہمارے عسکری ادارے ہوں, یا ہمارے بیوروکریٹس ہوں, all have responsibility in the situation of Balochistan that we are facing today. اور یہ سب لوگوں کو اپنا دماغ درست کر کے اس کام کو صحیح کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارا نام تاریخ میں کوئی اچھا نہیں لکھا جائے گا. ہمیں تاریخ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی اگر ہم نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا. اور ہم نے کہا کہ جی ہم بس وہ کارڈن کر کے ہم منرل نکال لیں گے, کارڈن کر کے گیس نکال لیں گے. منرل تو پائپ لائن سے بھی نہیں جاتے, ٹھیک ہے نا, گیس تو چلی جاتی ہے, منرل تو پھر بھی آپ کو ٹرین سے جانا پڑے گا, ہوائی جہاز سے بھی نہیں جائیں گے. ہاؤ مچ سیکورٹی یو ول بی پرووائڈنگ دیر, اور کتنا پیسے لگے گا. آپ کو پتہ ہے جو نارمل ہمارا پروجیکٹ ہوتا ہے آئل اینڈ گیس کا, اس میں جب ہم یہ سیکورٹی کی کاسٹ بلوچستان میں ایڈ کرتے ہیں تو 20 سے 30% کی کاسٹ ایڈ ہو جاتی ہے ایک ویل ڈرل کرنے کے لیے. تو کون سی کمپنی وہاں آئے گی؟ باہر کی کمپنی کو تو چھوڑے, ہماری اپنی کمپنیاں کہتی ہیں اٹ از ناٹ فیزیبل, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اسی لیے تو سلو چل رہا ہے پروسیس. بلوچستان از ون آف دی پلیس جہاں پہ انڈر ایکسپلورڈ ہے وہ, آئل اینڈ گیس کے حساب سے بھی, منرل کے حساب سے ابھی کام وہاں پہ شروع ہونے لگا ہے. آپ اس کا بھی وہی حشر کرنے لگے ہیں. مین بیسک روٹ کازز کو ایڈریس کریں, اور کر سکتے ہیں. یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں, یہ سب ایڈریس ہو جائے گا, لیکن اس کی کوئی ول ہونی چاہیے, کوئی لیڈرشپ ہونی. انفارچونیٹلی لیڈرشپ نہیں آئی. میں نے ایک پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہہ دیا تھا ذاتی طور پہ کہ پچھلے 4-5 پرائم منسٹرز کے اندر سے ایک پرائم منسٹر بھی کوئٹہ میں اوور نائٹ نہیں رکا ہے, کوئی رکا ہی نہیں وہاں پہ. تو وہ کیا آپ میسج دے رہے ہیں ان کو, اور کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو نکلنا ہے فوراً وہاں سے, کہ آپ رہ نہیں سکتے. آپ کو جا کے ان کا اعتماد بحال کرنا ہے. بھائی یہ ہمارے لوگ ہیں, کہیں وہ میں ہمیشہ ایک وہ مجھے یاد آتا ہے شعر ہمارے یہاں کے جو پیرزادہ قاسم صاحب تھے, جو یونیورسٹی آف کراچی کے, وہ ایک مشاعرے میں انہوں نے پڑھا تھا, وہ کہتے تھے دست نادیدہ کی تحقیق ضروری ہے, مگر پہلے جو آگ لگی ہے وہ بجھا دی جائے. ٹھیک ہے نا, جو آگ لگی ہوئی ہے آپ پہلے اسے بجھائیں. کہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو آپ یہ تفتیش کرنے نہیں جاتے کہ کون تھا اس کے پیچھے کیا تھا, پہلے آگ بجھاتے ہیں, دین یو ٹاک اباؤٹ ادر. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بیرونی جو لوگ ہیں ہمارے, جو دشمن ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اس کو یوز کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے, سب ہونا چاہیے سب. لیکن یہ سینٹیمنٹ, یہ جو علیحدگی پسندی کا جو ایک وہ آ گیا ہے, اس کو ختم کرنا ہے نا یار. اس کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ یہ فیک طریقے نہیں چلیں. یو ہیو ٹو بی جینون ریپرزنٹیشن وہاں پہ لانا پڑے گا. یہ سرداری ورداری کے چکروں کو چھوڑیں. اب یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سرداری, جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا ایک دن کہ جی سرداری نظام ختم, ایسے ختم نہیں ہوتا. رہنے دیں اس نظام کو اپنی جگہ, لیکن ایک پولیٹیکل نظام ایک ایسا لائیں, ایک جینون ڈیموکریٹک حکومت ہو, وہاں کے لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو اور ٹرو لوگ ہوں, جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں اپنے کام سے. ایسے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے ان کی سیکریٹریٹ کے اندر بھی جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں, میں نے تو کام کیا ان کے ساتھ, کچھ بہت ہی ایماندار بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ کام نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو کنٹرولز, جو ان کو اسی کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. تو بلوچستان کو ٹھیک ہونا پڑے گا اگر منرل کے اندر آپ نے کوئی آگے بڑھنا ہے. اس منرل کے ساتھ ساتھ آپ کوسٹل بیلٹ کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. ایک سرین قسم کی بیوٹی کے آپ کے پاس وہاں پہ وہ ہیں, بیچز ہیں جس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا کبھی. ٹورزم کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے, دیکھیں دبئی شبئی یہ ایسی جگہوں پہ ہی آباد ہو گئے نا, تو ہم سب بنا سکتے ہیں. ابھی موقع ہے اس وار کے بعد خاص طور پہ اس کو ری تھنک کریں, بلوچستان کو انگیج کریں, وہاں کے لوگوں کو, یوتھ کو انگیج کریں, پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ کو صحیح طریقے سے, جو جینون لیڈرشپ ہے اس کو اوپر لے کے آئیں, اور یہ سارے کام کریں. ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں. ابھی کوریڈورز کی بات ہو رہی ہے, 5 کوریڈورز کھول رہے, اچھی بات ہے, وہ کریں, لیکن اس میں لوکل لوگوں کو انسینٹیوز دیں, لوکل لوگوں کو پڑھائیں لکھائیں, اسکل ڈیولپ کریں ان کی, یہ سب چیزیں کریں. گوادر میں ہو, چاہے تفتان میں ہو, چاہے کہیں اور ہو, یہ کرنا ضروری ہے بلوچستان کو واپس لانے. اچھا سر, ہم نے بہت ساری باتیں کی کہ جو پالیسی لیول کی چیزیں ہیں یا گورنمنٹ کو سجیسٹیو چیزیں ہیں, اس وقت اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ ہمیں کرنا چاہیے بہت بریفلی, کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان حالات میں
ہماری منسٹری کہتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہم نے اس وجہ سے ہمیں بڑھانی پڑی کہ گیس کی سپلائی نہیں ہے. جو ہمارے گیس کی سپلائی کی بیسس کے اوپر چل رہے تھے جو پاور سیکٹر یا پاور جنریشن, وہ تو اس وجہ سے افیکٹ ہو گیا, تو ہمیں لوڈ شیڈنگ بڑھانی پڑ گئی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں 15-17 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, پنجاب میں لوڈ شیڈنگ, دیگر شہروں میں لوڈ شیڈنگ. پھر وہ کہتے ہیں بس کچھ دن کی بات ہے, پھر ٹھیک ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا. یہ جو لوڈ شیڈنگ کا فینومینا ہے, صحیح ہم نے گورنمنٹ کی بات کر لی, سب کچھ کر لی, اس میں ایک عام آدمی کا تو پرابلم یہ ہے نا کہ اس کو فیل ہو رہا ہے وہ اتنی پالیسی, اتنے ٹائم لائن, سب کچھ نہیں دیکھ رہا. وہ کیا کر سکتا ہے, اس کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو آپ سمجھیں ابھی گرمی چل رہی ہے نا کراچی میں, ہیٹ ویو سے ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ لوگ مر رہے ہیں, اور وہ ان ایریاز میں مرتے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو کیسے اس کو, پالیسی لیول پہ میں بات نہیں کر رہا, ایک عام آدمی ان چیزوں کو کیسے کرٹیل کر سکتا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کو آپ ایکویشن سے نکال نہیں سکتے جی, اس کے بغیر بات نہیں ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم گورنمنٹ کی ساری جو کہہ رہے ہیں ہم سب مان لیتے ہیں کہ سب سچ کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. پاور منسٹر صاحب نے آ کے کچھ دن پہلے کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کوئی نہیں ہو رہی. ہاں, لوڈ شیڈنگ جو بھی ہو رہی ہے وہ اکنامک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اکنامک لوڈ شیڈنگ وہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ان ایریاز کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جہاں سے کمپنیز کو بل نہیں ملتے, ڈسکوز کو بل نہیں ملتے, کہ یہ ڈی وہ کر رہی ہے کہ جہاں سے بل نہیں ملتے ان کو, ان کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ کہ کراچی کا کوئی بھی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہ نعمت اللہ خان صاحب کہتے تھے نا کہ یہ کچی آبادیاں جو ہیں اس شہر کے ماتھے کا جھومر ہے. تو آپ کے پاس ڈیفینس ہے, ڈیفینس کے ساتھ بیچ میں ایک کچی آبادی پڑی ہوئی ہے, شاہ رسول کالونی بالکل ساتھ جو وہ پڑی ہوئی ہے, کسی کہیں ہجرت کالونی کلفٹن کے ساتھ پڑی, کہیں کسی کے ساتھ کچھ پڑا ہوا ہے, ناظم آباد کے ساتھ جو موسیٰ لین پڑا, موسیٰ کالونی پڑی ہوئی ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی سے یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور دس از دا بیوٹی آف دا سٹی. ان سب کو بھی کچھ نہ کچھ اس کو, لیکن وہاں سے بل نہیں آتا, وہ کہتے ہیں وہاں سے وہ بل نہیں آتا تو سب کی لائٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جتنا بھی پہلی بات ہے کہ یہ بل نہیں دینے کا ایک تھا نا جو کہتے ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج, ان میں سے بھی 10 بل دیتے ہوں گے تو 5 نہیں دیتے ہوں گے. اس کو بھی ہم کیوں نہیں چیک کروا سکتے کہ یہ ہاؤس ہولڈ تک ہمارے پاس یہ کیچ ہو کہ ہم کس کی بجلی کاٹیں اور کس کی نہیں کاٹیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ تو انگلینڈ میں تک ہوتا ہے, وہاں پہ انہوں نے میٹرز لگائے ہوئے ہیں. لنڈن میں نے خود دیکھا کہ وہ آپ کو کارڈ دے دیتے ہیں, وہ کارڈ کو آپ میٹر کے اندر کرتے ہیں, وہ چارج ہو جاتا ہے, میٹر چل پڑتا ہے اور بجلی آنے لگتی ہے. ختم ہو گئی تو آپ کو دوبارہ جب تک آپ کارڈ نہیں لگائیں گے نہیں لگے گی. یہ سسٹم آپ نافذ نہیں کرتے, بہت عرصے سے نہیں کیا. جو آپ نے میٹر شیٹر, ایون جو سولر کے سلسلے میں یہ جو گرین میٹر اور یہ سب لگائے گئے تھے, تو یہ بھی ٹیکنالوجی کا, اچھا ٹیکنالوجی نے بہت سے مسائل حل کر دیے ویسے ہمارے, لیکن ہم اڈاپٹ نہیں کر پا رہے اس کو. وہ پورا ایریا سفر کرتا ہے, اگر چھوڑیں بس سب کو بند کر دو, دیکھ لیجیے نا. تو وہ جو منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن دراصل بات شاید کچھ اور ہو. جو ڈسکوز ہیں وہ ان کے اپنے مسائل. ڈسکوز کے مسئلے صرف یہ نہیں ہے کہ بل نہیں دے رہے لوگ, ڈسکوز کے مسئلے یہ ہیں کہ ان کے اپنے بندے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. جو یہ کنڈا پارٹی ہوتی ہے نا, یہ صرف کوئی اکیلے بندے نہیں کر رہے ہوتے, ان کے اسٹاف کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے لوگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یار میں آپ کو بتاؤں, آئی واز دی CEO آف بلوچستان انرجی. میرے پاس میرے ایک امپلائی نے آ کے کہا کہ جی گیس کا ایک بندہ SSGC کا آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں آپ کا میٹر سلو کر دیتا ہوں. میں نے کہا یار کچھ شرم کرو, یہ تم ایک سرکاری اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. یہ بجلی کے اندر بھی بالکل یہی ہوتا ہے. آپ جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں جی, لائن لاسز ہو گئے. اب لائن لاسز تو کم ہوتے ہیں, چوری زیادہ ہوتی ہے. لائن لاسز بھی اگر ہوتے تو میری ذمہ داری ہے, آپ کی تو یہ تو جو اس کمپنی کی ذمہ داری ہے اس کو ٹھیک کریں. اگر نہیں کر پا رہے ہیں, اپ گریڈ نہیں کر پا رہے, اپنے اتنے ٹیکسز لیتے ہیں, اتنی لیویز لیتے ہیں, سسٹم کو نہیں اپ گریڈ کر پا رہے آپ, الیکٹرک سسٹم کو کرا کے جو ہے بڑا فخر کرتی ہے کہ ہم سب سے آگے ہیں. تو واٹ ہیپن ٹو دیم, وہ تو ان کی تو کتنے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں, بارش ہوتی ہے تو یہ اپ گریڈ ہوا ہے ان کے سسٹم. نہ اس سسٹم کو اپ گریڈ کرتے ہیں, نہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں, لے دے کے کولاڑا چلا دیتے ہیں کہ جی جہاں سے بل نہیں آیا, چاہے وہ 20% بل نہیں آیا, 50% نہیں آیا, 50% دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ہی لگ گئے, اور وہ سب کچھ. یہ تو ایک جنرل بات ہو گئی کہ یہ مسائل ہیں ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنی کے پاور کے اندر. دوسرے ہمارے جو مسئلہ تھا کہ بل جو ہے وہ ہم کیوں نہیں جنریٹ کر پا رہے. ظاہر ہے کہ گیس نہیں آ رہی تو ہم نے سارے جو ریزننگ یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ جی ہم اس کے اوپر فرنس آئل کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں, اور جو فرنس آئل پہ ہی چلتے تھے نا پہلے, تو ابھی بھی فرنس آئل پہ چلاتے ہیں. فرنس آئل از ناٹ سو ایزی تھنگ. فرنس آئل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فرنس آئل
جو اب ریفائنری ہوتی ہے نا ہماری، اب ہماری تو لو گریڈ کی ریفائنری ہے، ہمارے پاس وہ کریکنگ نہیں ہوتی پراپرلی، تو اس کی وجہ سے ہمارا فرنس آئل زیادہ پیدا ہوتا ہے. اوکے. فرنس آئل زیادہ پیدا ہوتا ہے تو فرنس آئل کو ہم باہر بیچنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو یوز نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایل این جی پہ شفٹ کر دیا تھا، کیونکہ اس کے پاور پلانٹ اتنے ایفیشینٹ نہیں ہوتے تھے، تو ہم نے ایل این جی پہ شفٹ کر دیا. اب اس کو ہم بیچنے کے چکر میں رہتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر، کسی طرح نکلے تاکہ ہمارا اسٹوریج کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، بند کرنے پہ آ جاتی ہے ریفائنری کو، کہتا ہے کہ جی اس کو کسی طریقے سے بیچو. تو فرنس آئل کو ہم نکالتے ہیں. تو وہ کسی نے کہا کہ جی اب فرنس آئل پہ اٹ از ناٹ سوئچ کہ جی ایک دن کھولا ایک دن بند کر دیا، اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس پہ کچھ وقت لگتا ہے اس کو سسٹم. پھر یہ کہ یہ کوئی اچھا طریقہ تو نہیں ہے، آپ بجلی کم پیدا ہو گیا کہ ایفیشینٹ تو نہیں رہیں گے وہ آپ فرنس آئل بھی یوز کریں گے. تو فرنس آئل کی پرائز کے اوپر بات شروع ہو گئی کہ جی فرنس آئل کی پرائز جو ہے آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اس کو لنک کیا ہوا ہے کہ جی جتنا باہر کو ہوگی اسی اتنی ہمارے ہوں. وہ کسی نے کہا کہ جی آپ کے جو لوکل پروڈیوس ہوتی ہے اس کی پرائز کو کم کر دیں تو وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ یعنی یہ بس نی جرک ریئیکشن کے اندر لوگ نئی نئی چیزیں باتیں لے کے آتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. اس کو سلولی پورے سسٹم کو سمجھے ریفبرش کرنا ہے یا ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. یہ پورا سسٹم ہی جو ہے نا ڈسکوز سے لے کے اور آپ کی آئل انڈسٹریز، ریفائنریز، یو نیم اٹ، یہ ہم نے سارا کا سارا جو ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی سب وہ اس پہ جا رہے ہیں، ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سب پرائیویٹ کر دیں گے سب. وہ ایک عجیب اور ایک مسئلہ ہو جائے گا. پھر وہاں سے ایکسپلائٹ ہوں گے ہم، وہاں پہ کوئی آپ کیپ رکھیں گے، کچھ رکھیں گے، یا وہ پھر آپ پرائیویٹ کمپنیز کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ وہ ایکسپلائٹ کرتے رہیں عوام کو جتنا چاہیں. تو ایک ہمیں بیلنس ڈھونڈنا پڑے گا کہ جہاں ریگولیشن بھی ہو اور پرائیویٹ کمپنیز کو بھی ایسے ون ون پہ جائے نا، ہر ایک کو دبائیں نہیں اتنا. بزنس مین کو بھی موقع دیں کہ وہ اپنے جو ٹھیک ہے وہ جو ریفائنری کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے اس کے اندر پیسے لگائے گا، جو لگائے گا اس کو انسینٹیو دیں گے تو وہ لگائے گا. آپ تو لگا نہیں رہے، لیوی شیوی لے کے آپ کھا گئے. اب جو لگا رہا ہے اس کو کوئی انسینٹیو دیں گے تبھی تو وہ آگے بڑھے گا. اچھی ریفائنریز ہماری بنیں گی، اچھے اسٹوریج ہمارے بنیں گے، سسٹم پورا ریپیئر ہوگا تو پھر جا کے بات ہوگی. لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں، سب چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی، آہستہ آہستہ کرنی پڑیں گی. اور بہت زیادہ نی جرک میں آ کے وہ بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے بھی نہیں چاہیے. ایک سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، آہستہ آہستہ اس کو ریپیئر کریں. یہ انقلابی تبدیلیوں کی طرف جو ہے نا لوگ جو ہے آج یہ کر دو وہ کر دو آ جاتا ہے، بڑے بڑے بیانات، اور پھر اس کے بعد کر کے پچھتا رہے ہوتے ہیں بعد میں کہ یہ کیوں کیا ہم نے. ٹھیک ہے، بہت سے ایسے فیصلے ہیں آپ کے جس کے اوپر، سولر کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنے ایسے فیصلے ہیں آپ کے جس پہ آپ بعد میں وہ کرتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ یوں ہونا چاہیے، آئی پی پی نہیں ہونی چاہیے تھی، یوں ہونی چاہیے تھی. تو جسٹ ایک چائنیز کہتے ہیں نا ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، یہ ان کا پروورب ہے، آہستہ آہستہ کام کریں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت سارا ہمارے جسے کہتے ہیں اپڈیٹس میں بھی اضافہ ہوا اور بہت ساری چیزیں آگے کے لیے بھی بہتری کے لیے ہمارے پاس سجیشنز آئے. ہوپ کہ جو آپ سجیشنز دے رہے ہیں یہ متعلقہ لوگوں تک پہنچے بھی اور وہ اس کے اوپر اس سے کچھ فائدہ اٹھا کے پاکستان کی بہتری کریں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ.